बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। 2 सूबों के अंदर इलेक्शन कब होनी चाहिए, बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर 9 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया। ये एक ऐसी खबर है जिसने अब पूरे सियासी पस मंजर को बदल के रख दिया है। आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या हो सकता है और क्या इलेक्शन कमीशन उस फैसले की पाबंदी करेगा या नहीं करेगा। और इसके साथ साथ आज हुकूमत ने सादगी की मुहिम भी शुरू कर दी। आज हुकूमत ने क्या फैसला किया, आप ये मुलाहिजा कीजिए। IMF के साथ हमारे मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरिन खुसूसी ने तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। हुकूमत ने सादगी की मुहिम का आगाज तो कर दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये पाकिस्तान की तारीख की 18वीं मुहिम है। इससे पहले 17 मुहिमें नाकाम हो चुकी हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकला। लिहाजा आज भी ये सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि माजी की तरह ये मुहिम भी नाकाम हो जाए और उसके बाद दोबारा हम बाहर से कर्जे लेके कर्ज की लेके मैं जो है वो पीते रहें और उसके बाद फिर हम अच्छे दिनों का इंतज़ार करते रहें। ये एक सवाल है जो हम आज के शो में अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब ने बिल आखिर जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया। आज लाहौर के अंदर 81 कारकुन और लीडर्स गिरफ्तार हुए, कोट लखपत जेल में है। ये आज की जो तहरीक है इसका नतीजा क्या निकलेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो कुछ लाहौर में होता रहा आप वो भी मुलाहिजा कीजिए। जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले, जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन जाएं। हैसियत नायब कप्तान मुझे फ़ख्र है कि पहली गिरफ्तारी मैंने पेश की है। तहरीक इंसाफ के 500 से 700 कारकुन अब तक जो है गिरफ्तारियां के लिए खुद को पेश कर चुके हैं। कल ये एहतजाज पेशावर में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद रावलपिंडी और फिर फैसलाबाद, गुजरांवाला और पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैलेगी। सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। ये जेल भरो तहरीक जो है इसका मतलब ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आज़ादी का नाम है और मैं चाहता हूं कि जितने भी आप में से इसमें शिरकत करेंगे उतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुंच जाएंगे। तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं। जमानत से शुरू होने वाली तो जेल बचो तहरीक होती है। जेल भरो तहरीक का जो मुजरिम है वो बैठा हुआ है जमान पार्क के बंकर वन में, जमानत पार्क बनाकर उसको। ये कोई अवाम के लिए दर्द और अवाम के लिए तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि लाहौर 1.5 करोड़ लोगों की आबादी है, वहां पे सिर्फ 81 लोग गिरफ्तार हुए। आज उन्होंने गिरफ्तारी दी, जबकि वफाकी वजीर दाखिला का यह कहना है कि हमने 500 लोगों की गिरफ्तारी का बंदोबस्त किया हुआ था और पुलिस भी ऐलान करती रही बल्कि बुलाती रही, लेकिन कोई शख्स वहां पे नहीं पहुंचा। बस तस्वीरें खिंचवाई गई, एक पिंजरा बनाया गया, उसके अंदर लोग बैठे रहे और वहां पे तस्वीरें खिंचवाते रहे। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और बाकी जो बड़े लीडर्स हैं वो खुद पुलिस वैन के अंदर दाखिल हो गए, वहां पर उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। और इसके बाद ये समझा गया कि शायद एक हकीकी आज़ादी का दौर पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। तो ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी बड़ी अगर तहरीक है तो उस तहरीक में से सिर्फ 81 लोग क्यों निकले। ये सवाल भी हम आज के शुरुका के सामने रखेंगे। हमारे सामने तशरीफ रखते हैं फैसल वाड़ा साहब, सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक होता था और एक सादगी मुहिम इन्होंने भी शुरू की थी अपने दौर में। इनसे भी सवाल करेंगे कि वो नाकाम क्यों हो गई थी। और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अफनान साहब ये फरमाइए, ये जो लार्जर बेंच बना है आपके लिए एक्सेप्टेबल है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो लार्जर बेंच है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो मामलात हैं वो हम मानते ही हैं, हमेशा हमने पहले भी हमेशा मानी है, लेकिन मैं बड़े अदब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखें कुछ जजेस ऐसे हैं जिनका 100% रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ, यानी कि 99.9 भी नहीं है। जो केस मुस्लिम लीग नून का, शरीफ फैमिली का उनके पास गया है उसको फैसला उनके खिलाफ ही आया है।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, ایک جج نے تو مانیٹرنگ بھی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اجاز الحسن صاحب کی اجاز الحسن صاحب نے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے نہیں لگتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فیورٹ جج اور ہیں, دوسروں کے ہمارے فیورٹ جج نہیں, آپ یہ بتانا چاہ رہے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ججز کا ٹریک ریکارڈ ہے سالوں کا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلے دیے. اب یہ ایک بحث قابل بحث بات ہے کہ وہ کیوں دیے, کیا وہ ایک, لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ ہے. اب کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, ان کو کم از کم چاہیے یہ تھا کہ دیکھیں بڑے آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ, بڑے اچھے ججز ہیں, ان کو لارجر بینچ میں ان کو بناتے اور یا سینیورٹی کو رکھ دیتے, ہم تب بھی مان لیتے. ابھی جو ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو اتنی زیادہ تنقید ہوئی ہے اس کے بعد, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس بینچ کے اندر تبدیلی اگر کر دی جائے اور جو ہمارے جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو اگر آن بورڈ لے لیں. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو نکال دیا جائے, اعجاز الحسن صاحب کو نکال دیا جائے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کر لیا جائے اس میں. چلیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہ شامل کریں, لیکن کم از کم ان دو ججز کو تو خود کہہ دینا چاہیے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنتے. ہم نے ان کو آپ کل اعتراض کریں گے اس پہ؟ جی ہم کل یہ انڈر ڈیلیبریشن ہے, ہم نے آج اعتراض تو کر دیا, کل کیا کریں گے, آج ہی کر دیا. ٹی وی کے اوپر پوری پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ آنریبل ججز کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خود اس سے علیحدہ کر دیں تو بہتر ہے. اچھا, اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیں, اب یہ مفروضے پہ سوال ہے کہ فرض کر لیں یہ لارجر بینچ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں یا 9 اپریل کو یا 10 اپریل کو یا 11 اپریل 14 اپریل سے آگے تو جا نہیں سکتا, اس سے پہلے دونوں صوبوں کے اندر الیکشن انشور کیے جائیں, تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے, اور ظاہر ہے اگر وہ ایک کانسٹیٹیوشنل معاملے کے اوپر کوئی بات ڈیسائیڈ کرے گی تو وہ کسی حد تک بائنڈنگ ہو جائے گا معاملے کے اوپر. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے تو وہ اٹ ول کریٹ مور پرابلمس فار دا کنٹری. آپ کی تیاری پوری ہے؟ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں, ہم الیکشن کے اندر ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو ہرائیں گے. فیصل صاحب, فیصل یہ فرمائیے سر, یہ بہت سارے ادارے انوالو تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سائڈ پہ تھی, اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک سیاسی بحران ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جمپ لگا دی ہے, تو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ کرے گی اور اگر اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر کہاں عزت بچے گی سپریم کورٹ آف پاکستان؟ بہت شکریہ چودھری صاحب. دیکھیں چودھری صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سیاست کے میدان میں سیاستدانوں کو اس کا مسئلے کا حل ہر چیز کا خود کرنا چاہیے, نہ کہ کورٹس اس کے اندر انوالو ہوں. یہ اچھی روایت نہیں ہے. اگر آپ اپنا کام سیاستدان نہیں کریں گے تو پھر کورٹس کی مجبوری ہے, ان کو آنا پڑتا ہے. بٹ یہ پریسیڈنٹ اچھا نہیں ہے, کیونکہ اگر کورٹس نہیں سارے کام کرنے اور ہم سیاستدانوں کے فیصلے انہوں نے ریزالو کرنے, پھر سیاست ان کی چابی بھی ان کو دے دیں, پھر سائڈ پہ ہو جائیں. اگر میں نے آپ کا کام کرنا ہے تو سر پھر آپ کو اینکرنگ سیٹ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی ایسی سچویشن ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں سر, سپریم کورٹ کے پاس بہت ساری چیزوں کے فیکٹس اینڈ فگرز کل بتائے جائیں گے, کل سے شروع ہوگا. خیر ان کا اعتراض ججز کے اوپر کیا ہے اور کیا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب چیز نہیں ہے کہ آپ کسی جج کے اوپر اعتراض کریں, کیونکہ آپ کا ججز کے اوپر بھی فورم ہے موجود, جوڈیشل کاؤنسل ہے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے اوپر بھی ہم تنقید کرتے ہیں, ان کے بھی فورمز ہیں جدھر آپ کمپلین کر سکتے ہیں. بٹ جب آپ بائی اینڈ لارج اس کو ڈسکس کرتے ہیں پبلکلی تو اس کی ایڈوانٹیج اس کی دوسرے ملک لے جاتے ہیں, اور ہم ایک صحیح کام بھی کر رہے ہیں اگر ہیں بھی تو وہ غلط پرائے میں چلا جاتا ہے. لیکن کچھ فیکٹس ایسے ہیں جیسے پیسے کی تنگی ہے پاکستان کے اندر, روٹی کا مسئلہ ہے, اکانومی بیٹھ گئی ہے, پیسہ ہے نہیں, تو 2 الیکشنز کرانے کی سینس سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, اگر ایک الیکشن جنرل الیکشن سر پہ آ گیا ہے تو یہ الیکشنز کرانے کا کوئی سینس ڈیلے کیا جاتا ہے پیسے بچانے کے لیے. پورا الیکشن ہی آپ اپریل میں کروا دیں, ٹھیک ہے سر جی, کہ گورنمنٹ ختم, الیکشن اپریل. دیکھیے آئیڈیلی اس میں چوائس صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ کہ سیاستدانوں نے اتنی کمپلیکیشنز کر دی ہیں کہ جس ملک کے اندر آپ عید کا چاند ایک ٹائم پہ نہ مناتے ہوں, جدھر پہ آئی کی فلائٹ ایک ٹائم پہ کبھی 40 سال میں چلی نہ ہو, اس ملک میں آپ ٹائم پہ چیزیں کرانے کی باتیں کریں تو یہ خود بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. پھر بات آ گئی کہ آپ ججز کے اوپر دونوں سائڈ سے کوئی پریشر اگر کرتا تو یہ بھی مناسب نہیں. ویسے سپریم کورٹ میں بائی اینڈ لارج ججز کسی کا پریشر لیتے نہیں ہیں. جہاں تک اعجاز الحسن صاحب کا بات, فائز صاحب کی بات ہے, وہ آپ لوگوں نے ریفرنس کیا. دیکھیں فائز صاحب کے کیس میں میں آپ کو, کیوں اس میں وزیر تھا میں, فائز صاحب ایک بڑے کریڈیبل آنریبل جج ہیں. اس وقت بھی ہماری ریزسٹنس یہی تھی کہ کیونکہ یہ فیض آباد دھرنے کا ایشو تھا اور فیضیابی کے لیے کسی کی فیض کے اوپر یہ کام ہوا تھا, تو ہم اس کا برڈن کیوں اٹھائیں, تو ہم نے وہ برڈن اٹھایا ایز گورنمنٹ.
ہم تو ٹوکرے اٹھا کے پھرتے تھے نا کئی لوگوں کے. تو آپ کو خیال ہے کہ یہ جنرل فیض صاحب نے کروایا؟ نہیں میں تو دیکھیں میں تو آپ کو فیض یابی تک اور فیض آباد تک ہی رکھوں گا, کیونکہ میرے اپنے بہت بڑے لارجر چیزیں ہیں جو سٹیک پہ لگی. ارشد شریف کا کیس ہے تو میں ایک ہی دفعہ کھولوں گا جب کھولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو لیکن عمران خان صاحب معذرت کر چکے ہیں اس پہ, انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ میرا غلط تھا. سر میرے خیال سے اس وقت کابینہ کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا سمیت میرے کہ ہماری ڈومین نہیں ہے, آپ کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں, آپ کی کسی سے ٹسل لگی تو آپ خود سیٹل اپنا سکور کریں, ہم کیوں پارٹی بن جائیں. لیکن ہم تو پارٹی تھے, دونوں طرف پارٹی چل رہا تھا, کبھی وہ ہماری پارٹی تھے کبھی ہم ان کی پارٹی تھے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جہاں تک 2 ججز کا سوال ہے, دیکھیں وہ تو ان کی اپنی ہیں, میں تو اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور میں خود اس پروسیجر سے گزرا ہوں, میرے ساتھ ہائی کورٹ میں بھی بہت کچھ ہوا, الیکشن کمیشن میں بھی بہت کچھ ہوا. تو ٹھیک ہے آپ کئی دفعہ بہت چیزیں چاہتے ہوئے بھی نہیں بولتے کیونکہ آپ کا لارجر انٹرسٹ ہوتا ہے ملک کا, ٹھیک ہے, اسٹیک ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا حلف بھی ہے کہ آپ نے چیزیں اوپن نہیں کرنی. فیض صاحب ایک اور چیز, ایک تاثر ابھر رہا ہے پاکستان میں کہ عمران خان صاحب بڑے طاقتور ہیں, توانا ہے, اور انہوں نے سارے اداروں کو کارنر کر دیا, دیوار کے ساتھ لگا دیا, اور اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بار بار بات کر کے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ نوٹس لے اور اب ان کی مرضی کا فیصلہ کرے. دیکھیں چودھری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر سر سمیت پاکستان کہ جس وقت بھی کسی نے اسٹیٹ کو للکارا ہے یا یہ سمجھا ہے کہ میں اسٹیٹ سے اوپر ہوں, کوئی بھی ہو, اس کا انجام آپ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے. بھٹو صاحب کا آگے مثال ہے, وہ کہتے ہیں اوپر اللہ سے نہیں لڑ سکتے, نیچے اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے. دیکھیں سر اسٹیٹ کی تو ریٹ ہے نا سر, اسٹیٹ کو اگر آپ نے اگر کر دیا تو پھر تو سر ہر چیز کھلے عام ہونا شروع ہو گئی, اور یہ روایت بھی اچھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی کبھی نیچر کا حصہ نہیں تھی, ٹھیک ہے, بٹ ان کے ایڈوائزرز ہیں, وہ آپ کچھ گئے ہیں, سانپوں کا ایک ٹولہ اندر ہے جو گئے ہیں اپنی طرف سے. سر دیکھیں نا یہ بھی کیس کرنے کا ڈرامہ ایک رات کے لیے گئے سر. دیکھیں سر ایم پی او کا لا ہے تو ایک رات ہوتی ہے, 30 راتیں ہوتی ہے تو وقت بتائے گا, ٹھیک ہے جی, یا وہ 90 راتوں میں چلا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا. اچھا پھر آپ نے اتنی پاپولر پارٹی کے اندر پھر ایک فلاپ شو کر دیا, ٹھیک ہے, 1.5 کروڑ کی آبادی کے اندر آپ 50 60 70 لوگ 80 لوگ لے کے آگے. کیوں کرنے کی ضرورت ہے, کسی کو کیوں تکلیف میں ہم ڈال رہے ہیں, ہم اس مسئلے کا حل کیوں نہیں کر رہے, ہم کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر رہے. ہم سے مطلب جو میری سابقہ پارٹی تھی, جب پاپولیرٹی تو اس سے آپ اچھے کام کریں, فیصلہ کریں, ویسی ٹینشن ہے, لوگوں کا کھانا نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس کے بل ہیں, کپڑا نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, اس کے اوپر آپ ایک اور سٹریس کھڑا کریں کہ صبح اٹھ کے آپ اپنے ابھی جو بچے ورکر جائیں گے اندر, ان کا واری وارث کون ہوگا, ان کے وکیل کون ہوں گے, ان کے پیسے کون دے گا, وہ رولتے رہیں گے, خوار ہوتے رہیں گے. اگر ضمانت ہوگی مچلکوں کے لیے بندہ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے سر. اب ان کی اگر سزا 3 دن ہے, 1 دن ہے, 30 دن ہے, 90 دن ہے, یہ 1.5-2 مہینے تک اندر پڑے رہیں گے. ان کے ماں باپ کس چیز سے گزریں گے, کمانے والا کون ہوگا, اب کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا بچہ ہوگا, کسی بھائی ہوگا. آپ سینسیبلٹی سے, ریسپانسبلٹی سے سیاست کرتے ہیں. ایک ہی ہو گیا. پھر اس کے اوپر اچھا فیصلہ بھائی, عمران خان صاحب اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت؟ سر دیکھیں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں نا, وہ بہت طریقے سے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آج بھی اچیو کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گمراہی کا راستہ اس طرح لیا جا رہا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو مائنس کروانا چاہتے ہیں, مائنس کروا کے خود. دیکھیں کل ایک میٹنگ کے اندر خان صاحب کی لاہور میں مذاق سے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے کہا اگر آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, جس کی 99% چانسز ہیں دنیاوی طور پہ, کیونکہ آپ سے غلطی کرا دی ہے, اب آپ سے غلطی, میں نے آپ کو خدا نہ خواستہ گولی مار دی ہے تو مجھے سزا تو ملے گی نا. انہوں نے کہا شاہ جی ہے. اب اس کے اندر ایک نئی بحث پارٹی کے اندر چل پڑی ہے, ہاں اب پارٹی تو عمران خان کی, اور عمران خان ہی پی ٹی آئی عمران خان ہے, کہ اس کے نیچے بات تو سارے لیڈر ہیں, سارے چودھری ہیں اپنے پنڈ کے. لیکن اب چودھری پرویز الہی صاحب بھی لیڈر ہیں, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے سر, لیڈر صرف عمران خان ہے, ٹھیک ہے سر, پاپولیرٹی بھی ان کی ہے, انہی کے جھنڈے میں لوگوں نے ووٹ دینا ہے. لیکن عمران خان صاحب آج بھی یہ فیصلہ ٹیبل پہ گورنمنٹ صاحب بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں مارچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مارچ کے مقاصد کچھ اور تھے. مارچ کے مقاصد چیف کو کنٹروورشل بنانا تھا, کسی اور کو لانا تھا, ٹھیک ہے, اور کسی اور چیف کی خواہش تھی, کس چیف کی, جو بھی تھا, ٹھیک ہے, فیورٹس کے اندر. وہ ہمارا کام نہیں تھا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہے, اٹانومس باڈی کے اندر سپریم کورٹ ججز میں کون ہے, اسٹیبلشمنٹ میں کون ہے, ہمارا کیا کنسرن ہے. اگر ہم میجورٹی سے آئے ہیں, ہمیں اپنی سیاست کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپنی پالیسی دیں گے, سب گائیڈ کریں, اس کے اندر چلیں گے, کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے انڈر میں ساری چیزیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ سر آپ کی جگہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا, جس کا جو رول ہے وہ کرتا رہے, جس کا اٹھانوے ادارے اپنے فیصلے کرتے رہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. پھر آپ نے خود تکلیف اٹھائی, زخمی ہوئے, پھر وہ 5 آدمی مارے گئے, حاصل رسوخ کیا ہوا, علامہ تھا,
بندوں نے پوری دنیا کا زور، ٹیل کا زور لگا لیا، نہیں آ سکا وہ جس کو چاہتے تھے، ٹھیک ہے، جس کے لیے مارچ تھی. اس مارچ کا مقصد کیا تھا؟ مہنگائی ختم کرنی تھی، روٹی کپڑا مکان کسی کو دینا تھا، غریب کی زندگی بدلنی نہیں تھا. مقصد ایک تھا. اس مقصد کے اندر خان صاحب تو لیڈر تھے، پاپولیرٹی آسمان پہ اللہ نے دی تھی. ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں نے وہ خاص کے ساتھ مل کے، یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا وہ وہاں آ جائے گا، یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، ہم اس کی جگہ آ جائیں گے. عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ہاں تو سارے یہ گیم کس نے آپ بنایا؟ کا خیال یہ ہے کہ یہ سازش عمران خان کے خلاف ہے بیسیکلی؟ سر یہ تو میں پارٹی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، وہ دو خاص کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک تو خاص ہے، وہی خاص ہے، وہ خاص بھی نہیں ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے وہ خاص کہتے ہیں. لیکن جو دوسرا خاص تھا اس کے لیے ساری تقدہت ہوئی. آج تک آپ نے خاص کا نہیں بتایا، سانپ کا نہیں بتایا ویسے. سر ایکچولی سانپ کا تو مجھے بتانے میں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو کابینہ کے اندر ان کو گریبان پکڑنے میں کھڑا ہو گیا تھا. پرابلم ہے کہ سانپ تو بہت چھوٹا ہے نا، پیر سے کچل دیں گے، خاص نکل جاتے ہیں. اس بار پہلے خاص کو دبائیں گے، خاص کو پہلے دبائیں گے، پھر سانپوں کی باری آئے گی. آپ مچھر کے لیے تو ویسے خاص نکل گئے ہیں، خاص ابھی بھی ہیں. دیکھیں جوئی صاحب، آپ مجھ سے زیادہ اسمارٹ آدمی ہیں، آپ کی مسکراہٹ بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں. میری مجبوری یہ کہ میں نے سر ارشد شریف کا کیس ہے، انسٹیٹیوشنل ڈیمیج ہے، ملک کا ڈیمیج ہے، اور ڈیموکریٹک ڈیمیج ہے، اور میرے چیئرمین کی پالیٹکس کا ڈیمیج ہے. ایک ہی دفعہ حساب پورا کریں گے. ٹھیک، میں نے بریک لینی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فیصل واڑہ صاحب ایک خاص نکل گئے ہیں، ایک خاص رہ گئے ہیں، وہ بھی نکلنے والے. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میں لاہور آپ کو لے کے جاؤں گا، وہاں ہمارے رپورٹر کھڑے ہیں، ثاقب سلیم بٹ صاحب، یہ کوٹ لکھپت جیل کے سامنے ہیں، ایکسپریس کے نمائندہ ہیں. یہ ساری گرفتاریاں ان کے سامنے ہوئی، سارا دن یہ خود اس کو کور کرتے رہے. ثاقب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جیل کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے لوگ گرفتار ہونا چاہتے تھے؟ سارا دن کا تھوڑا سا سم اپ کر دیجیے گا اس کو. جی بالکل، جو ہے مسٹر کوٹ لکھپت کے باہر موجود ہیں، جہاں پہ پی ٹی اے چیئرمین عمران خان کی کال پر آج جو ہے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا. ٹائم 12 بجے کا دیا گیا تھا، 1-1.5 بجے کے قریب وہاں پہ کارکن آنا شروع ہوئے، پھر قیادت بھی آ گئی، کنٹینر وہاں پہ لگایا گیا، کارکن سے خطاب کیا گیا رہنماؤں کی جانب سے. اس کے بعد 4 بجے کے قریب ایگزیکٹ شاہ محمود قریشی نے جب اپنی سپیچ کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور مال پر اور گرفتاریاں دینے کے لیے، ابھی تک پولیس ہمیں گرفتار نہیں کر رہی، اور ہم سی سی پی آفس جانے کا اعلان کرتے ہیں. اور جو 200 بندوں کی لسٹ جو انہوں نے بتائی گئی تھی پی ٹی اے کی جانب سے، ان کی گرفتاریاں آج ہونی تھی، وہ تمام لسٹ والے افراد جو ہیں سی سی پی آفس کے باہر پہنچے. یہ کہنے کے بعد شاہ محمود قریشی اسٹیج سے نیچے اترتے ہیں اور کارکنوں کے ہمراہ سی سی پی آفس جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس پہ پولیس ان کو منع کرتی ہے، اور ان کو جو پریزن مین وہاں پہ 7-8 صبح سے یہاں پہ موجود تھیں، ان میں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر جو ہے ایک وین کے اندر شاہ محمود قریشی، اسد عمر کو، محمد مدنی کو، سرفراز شیمہ کو اور اعظم سباتی کو ایک وین میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور ساتھ کچھ کارکن بھی ہوتے ہیں، لیکن کارکنوں کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہے جو وین کے اوپر اور ساتھ اس کے لڑک جاتے ہیں. اور وہاں سے یہ فیصل چوک سے نکلتے ہوئے کرتبہ چوک کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں سے کیمپ جیل کی جاتے ہیں، اور راستے کے اندر ہی وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ ان کی وین کے ساتھ جو ہے دوسری جو گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے اوپر سپیکرز بھی ہوتے ہیں، پارٹی ترانے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو 3-3.5 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے فیصل چوک سے کیمپ جیل کا، وہ وہاں پہ ایک ریلی کی صورت میں وہاں پر پہنچتے ہیں. لیکن وہاں پہ 1 گھنٹے کے انتظار کرنے کے بعد تقریباً کیمپ جیل کے اندر جو ہے ان کو گاڑی کو الاؤ نہیں کیا جاتا، جس پر کارکنوں کی تعداد وہاں پہ تھوڑی زیادہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ وہاں سے کوٹ لکھپت جیل کی طرف آ جاتے ہیں. اور تقریباً 8 بجے کے قریب یہاں پہ جب وین یہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو اس پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے، کارکنوں کی کافی تعداد ہوتی ہے، وہ وین کو لے کے اندر چلے جاتے ہیں. اور ابھی ذرائع کے مطابق تھوڑی دیر پہلے ہی کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ ریسیو کر لیا گیا ہے. پی ٹی اے کی جو لاہور کی قیادت ہے اس کے مطابق 81 افراد کو، سینئر رہنماؤں سمیت 81 افراد کو جو ہے پکڑا گیا ہے. اور ساتھ ان کا یہ بھی کلیم ہے کہ 2 مزید پریزن وین کی گاڑیاں ہیں، ان میں کتنے ان کے کارکنان ہیں ان کے بارے میں ابھی ان کو گنتی نہیں ہے، وہ بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سے کارکنوں نے اپنی. اچھا ثاقب یہ بتاؤ کہ کیا ان کے خلاف پرچہ ہو چکا ہے، اور پرچے کے بعد کیا کل عدالت میں پیش کیا جائے گا یا یہ جیل میں ہی رہیں گے؟ ابھی تک مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا، اور یہ جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، 16 ایم پی او کی خلاف ورزی ہے، تو یہ ڈی سی او لاہور کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے. اب اس میں دیکھا جائے گا کہ 16 ایم پی او اگر کرتے ہیں تو اس میں 1 ماہ سے 3 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اگر دفعہ 144 کے احکامات آتے ہیں تو اس کے اندر تو صبح وہ بیلیبل ہے، صبح ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. تو ابھی تک کسی قسم کے احکامات نہیں ہے کہ ان کو کیا کس جرم کے اندر جو پکڑا گیا. ابھی ان کو ڈیٹین جو ہے وہ در کر لیا گیا ہے، کوٹ لکھپت جیل کے اندر ان کو ریسیو کر لیا گیا، اور یہاں
کی قیادت کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو رہنما ہیں ان کی کچھ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کچھ شوگر کے مریض ہیں, اور یہاں پر کھانا پینا اور ان کی جو ادویات ہیں جیل حکام یہاں سے وہ اندر ریسیو نہیں کر رہے. اور ان کے جو لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں شیخ امتیاز, ان کے مطابق جب انہوں نے جیل انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ ادویات اندر پہنچانی ہے, قائدین کے لیے کھانا اندر پہنچانا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, ہم اندر کچھ نہیں پہنچا سکتے. تو انہوں نے کہنا ہے کہ ان کا یہ ادویات پہنچنا ان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ شوگر پیشنٹ ہے اور ان کو کوئی دیگر تکالیف ہے, تو ادویات اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور ابھی بھی اسی وجہ سے کچھ کارکن جیل کے باہر ابھی بھی موجود ہیں کہ جو ہی اندر سے اگر آرڈر آتے ہیں تو کھانا پینا اور جو بیسک جو ضروری ادویات ہیں وہ اندر پہنچا دی جائیں. اور ابھی آپ مقدمے کی اگر بات کریں تو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. افنان صاحب یہ فرمائیے سر, یہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب خود بیمار تھے, ان کو ادویات پہنچائی گئی, گھر کا کھانا دیا گیا. اب آپ کے دور میں پولیٹیکل ورکرز ہیں, بڑے بڑے لیڈرز ہیں, وہ گرفتار ہوئے, چلیں خود ہوئے, لیکن کم از کم ادویات تو پہنچائیں ان کو. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو نیب کی تحویل میں 2 دفعہ مائنر ہارٹ اٹیکس ہوئے, اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس دوائی ان کی نہیں دی گئی تھی. اور یہ ہمارے مطابق جو ہے یہ سازش کے تحت ان کو جو ہے اس کھانا پینا سب کچھ بند کر کے ہوا تھا, جب بھی وہ پلیٹلیٹس بھی جو کہتے ہیں گر گئے, وہ اس لیے گرے تھے. تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر تو یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کو کوئی ٹارچر کیا جائے یا کسی کے کوئی جو رائٹس ہیں ان کو سلب کیا جائے. جنہوں نے کیا کہتے ہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے انگینسٹ کام کیا, ایسی 16 MPO لگتی ہے جو اگر آپ کو ایسا کام کرو جس کے اندر جو ہے وہ پبلک آرڈر کا ایشو ہو, تو اس کے اوپر تو 3 مہینے کی 1 سے 3 مہینے کی سزا ہے, تو وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ 100 200 150 لوگوں کی یہ کہتے ہیں اندر جانے سے ان کو معلوم نہیں ہے جیل بھرو تحریک میں اس طرح ہوتا نہیں. اس کے اندر انہوں نے بڑی رعایت کی آپ کے ساتھ کہ صرف 81 لوگ انہوں نے بھیجے, اگر وہ 10 15 20 ہزار بھجوا دیتے تو آپ کے پاس تو جیلیں کم ہو جاتی. ہم تو تیاری 20 ہزار کے حساب سے ہی کی ہوئی تھی ہم نے کہ 15 20 تیاری ہے آپ کی بالکل ہے, تو 15 20 ہزار بندہ ہم مینیج کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں پنجاب میں جیلوں میں. بات یہ ہے پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے, آپ مینیج کیسے کر لیں گے؟ مینیج کر لیں گے کیسے, ویسے سوال ہے, اسی آپ کی نکل گئی ویسے, لیکن آپ صرف وفاق تک محدود ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں. ہم کوارڈینیشن تو چلتی ہے نا, کوارڈینیشن چلتی ہے, لہذا پنجاب حکومت سے کوارڈینیشن چل رہی ہے آپ کی, کہ پختونخوا سے بھی چل رہی ہے, بلوچستان سے بھی, سندھ سے بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ انہوں نے شروع کیے ہوئے ان کو بند کرنا چاہیے. ہم نے ان کو چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی, جب ہم اپوزیشن میں تھے تب کی, جب حکومت میں آئے تب کی, چارٹر آف ڈیموکریسی کی پیشکش کی. بھئی آپ نے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آگے بات چیت کر کے معاملہ ریزالو کریں, لیکن یہ اگر اس طرح کریں گے نا کہ ہم یہ بھر دیں گے وہ بھر دیں گے, تو پھر سب سے پہلے عمران خان کو ضمانت پارک سے باہر نکلنا چاہیے, اپنی ساری ضمانتیں ختم کرائے اور جیل میں جا کے دکھائے ہمیں 1 مہینہ گزار کے. بھائی وہ بغیر ضمانت کے رہے ہیں, آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی آپ انہیں گرفتار کر سکتے. دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو, یہ کہیں گولیاں مولیاں چلائیں جیسے ماڈل ٹاؤن وہ جو ماڈل ٹاؤن والا معاملہ ہوا تھا, اور یہ اس کے اوپر دوبارہ کوئی بنا دیں کہ دیکھیں یہ ہمارے سے بڑا ظلم ہوا, تو وہ ظاہر ہے ہم نے ان کی جو خواہش ہے اس کو تو پورا نہیں کرنا نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ظاہر ہے ہم جس دن ہم فیصلہ کر لیں گے عمران خان کو ہم نے اندر کرنا ہے, ہم کر لیں گے, ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اس چیز کو ہمیں ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ ویسے انجوائے کر رہے ہیں میرا خیال ہے ساری صورتحال کو. نہیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک بندہ ہمیں بولتا تھا کہ ہم تمہیں رلاؤں گا, تمہیں اندر کروں گا, تمہیں الٹا ٹانگوں گا, تمہیں ہم یہ کریں گے, تمہیں ہم, اب وہ بیچارہ بے بس ہے, وہ ضمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ویسے آپ اس ضمان پارک کو ضمانت پارک کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ اس لیے کیونکہ وہاں پہ ضمانت عمران خان صاحب کی زندگی میں اب اس وقت 2 چیزیں رہ گئی ہیں کہ وہ ضمانتیں کرائیں جہاں انہوں نے الٹے سیدھے کام جو اللیگل انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں, اور دوسرا یہ ان کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم بن جائیں. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور دیکھیں ضمانت تو خود نہیں کی نا انہوں نے, وہ تو عدالتوں نے کی ہے. میرا خیال ہے آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. توہین عدالت نہیں, میں ضمانت پارک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے سارے پاکستان کو جیل بھرو تحریک میں گھسیڑ دیا کہ جیل بھرو. تو بھائی جیل بھرو تحریک میں جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی ضمانت کینسل کروا, زخمی ہے نا سر, کیسے جائیں گے؟ مطلب یہ کون سی مجھے آپ ایک بات بتایا چوہی صاحب کہ انہوں نے کہا کہ جی 4 گولیاں کسی کی شلوار سے نکلی, 6 گولیاں کسی کے کرتے سے نکلی. نہیں, وہ عمران اسماعیل صاحب نے کہا, میری گزارش سن لیں, 5 گولیاں کوئی 27-28 گولیاں انہوں نے گنوائی. میں بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں, حالانکہ اتنی نہیں ہے لیکن چلے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. تو جس کی شلوار سے 4 گولیاں نکلی, جس کی قمیض سے 5 گولیاں نکلی, جس کو ادھر گولی لگی, کسی کو ادھر, وہ سارے بھاگ دوڑ ہے. تو جس کو 4 گولیاں بھی نہیں لگی, اس کے ذرے لگے, وہ کہہ رہے ہیں میں 4 مہینے سے لیٹا ہوں. دیکھیں 70 سال عمر ہے ان کی, عمر کا بھی دیکھیں, عمر کا دیکھیں, ہڈی اس وقت کمزور ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی میڈیکل ڈاکٹر اس کے اوپر آپ کو بتا دے گا کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, اور یہ ڈرامہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ اگر صحیح ہو جائیں گے تو عوام کہے گی کہ باہر نکلو, باہر یہ نکل نہیں سکتے, ان کو ڈر لگا ہوا ہے جیل جانے سے. یہ ہے ایکچوئل معاملہ.
वैसा ये फरमाइएगा सर, ये जो दवाइयाँ रोक ली गई हैं इन बेचारों की, वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आप खुद असद उमर साहब आपके कुलीग, आपके साथी, तो ये ज्यादती नहीं उनके साथ सर? देखिए चौधरी साहब, एक तो ये कि जिनकी ऐसी हालत है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया नहीं तो फिर किसी की पार्टी के अंदर से भी हीरो बनने की जरूरत नहीं ना। हकीकी आजादी के लिए तो क्या ना। देखिए आपको अगर आपकी इजाजत सेहत नहीं दे रही, आप गोलियां भी लेके नहीं आए, वसूलन तो बीमार आदमी को आराम करना चाहिए, जो भी हो, चाहे वो मेरे घर का आदमी क्यों ना हो। लेकिन अगर उसको फिर भी शौक है कि वो ऐसे काम करे, किसी भी पार्टी का आदमी हो, तो फिर वो जेब में दवाइयां भी लेके जाए। तीसरा ये कि कपड़े ले जाए, टूथपेस्ट ले जाए, रेजर लेके जाए। ठीक है। तीसरा ये कि देखिए, अगर आपका प्लान ये हो कि सीसीपी हो के दफ्तर से आपने वापस आ जाना है, तो मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा कानून भी है कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इधर भी कोई कानून की शिक निकल आएगी जो मुझे फंसा देगी। ठीक है जी। तो जब कानून हरकत में आता है ना, तो अब एमपीओ का तो कानून है 16। ठीक है। अब एमपीओ के कानून के तहत आप 30 दिन के लिए या 90 दिन के लिए अंदर जाएंगे। ठीक है। 30 दिन के लिए जाएंगे। ठीक है। अगर आप 30 दिन के अंदर जाते हैं तो जेल भराओ तहरीक के बजाय ये जेल डराओ तहरीक बन जाएगी। ठीक है। और इसके बाद एक्चुअली देखिए सर, हम रिवायती सियासतदान नहीं ना, हम रिवायती क्रिमिनल्स हैं कि हम जेल जाते हुए बहुत खुश हों। ठीक है। मैं अपनी साबका पार्टी की बात भी कर रहा हूँ, हमने जेलों की तकलीफें देखी नहीं है। ठीक है। ना हम इम्यून है, ना हम क्रिमिनल हैं। ठीक है। मेजॉरिटी लोग क्रिमिनल नहीं है इसके अंदर, तो जो क्रिमिनल नहीं है उसके लिए तो वैसे भी शर्मिंदगी है। और ये जेलों के अंदर सोना और रिवायत वैसे ही बड़ी थर्ड क्लास है कि जी आप जेल से बाहर निकले तो बड़े लीडर बनाए जाते हैं, ये पाकिस्तान में ही होता है। और फिर हमारी जो खाल है उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि हम इस किस्म की चीजों से गुजरे। ठीक है। तो भाई जब नहीं कर सकते आप, अब एक हकीकी आजादी तो आपकी टेबल में पड़ी हुई, आजादी किससे भाग रहे? आपकी पॉपुलैरिटी है, आपको लोग लीडर मानते हैं, और अच्छी बात है और बिल्कुल ठीक बात है, और आपकी पॉपुलैरिटी बाकी पीडीएम के मुकाबले बहुत अच्छी है, और पीडीएम का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। तो फिर आप टेबल में बैठे, मुल्क के लिए भी रास्ता निकाले, अवाम के लिए निकाले, अपने लिए भी रास्ता निकाले। अब ये रोज एक जो है, अब रिवर्स होगी पूरी तरीके। देखिए आज तो 80 आदमी गए, अब 80 आदमी 3-4 जो है उनकी तो बेलो शेलो का ड्रामा वापस शुरू हो जाएगा। असूल उनको बेल नहीं लेनी चाहिए, वो तो जेल में गए, खुद गए, तो बेल नहीं लेनी चाहिए उनको। और घर का खाना भी नहीं मंगवाना चाहिए कि आप तो जाहिर है हकीकी आजादी आदमी जो गया है, गरीब बच्चा जो गरीब वर्कर जो गया है, मैं आपको रिस्क मेरे सामने मैंने पहले भी देखा है, उनकी ना कानूनी कोई मदद करता है, ना उनकी कोई कोर्टों में मदद करता है, ना उनकी फीसों में कोई मदद करता है। उनका कौन हिसाब देगा? देखिए नवाज शरीफ साहब की उन्होंने बात की, और मेरा एक और सवाल है कि ये क्यों बड़े लीडर्स की तबीयत खराब कुर्सी पे नहीं होती, इनकी जब तबीयत खराब होती है जब जेलों के अंदर जाते हैं। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो अभी आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव का ड्रामा आपने देखा, अब मैं इस पे आऊंगा। आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप लोगों ने 2018 के शुरू में ऑस्टेरिटी की एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी ज़ाहिर उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देना था, छोटी गाड़ियों पे आ गए थे, छोटी काबीना थी, गाड़ियां आपने बेच दी, इवन आपने भैंसें भी बेच दी, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम हो गई थी। क्यों नाकाम हुई थी? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो सादगी की मुहिम आपने भी स्टार्ट की थी और उस वक्त सबका ख्याल ये था कि ये कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी और ये कामयाब हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह आप भी नाकाम हुए और अब गवर्नमेंट ने नई शुरू कर दी। देखिए एक तो चौधरी साहब ये मेरी साबका पार्टी की कॉपी है। ठीक है। अब कॉपी क्या हुई है, लेकिन भैंसे नहीं बची। ठीक है। मेरी बात सुनो चौधरी साहब, अब आप तन से हट के बात करें ना। चलें जी, बड़ी अच्छा काम है, गरीब मुल्क है, रोटी नहीं है उधर, आपने बड़ी गाड़ियां तो काबीना की ले ली। ठीक। तो फिर जो वजीर आजम का लाओ लश्कर है 50 गाड़ियों का, जो 10 गाड़ियां उन्होंने अपने पूल में 4 दिन पहले डाली हैं। ठीक है जी। बात तो ठीक है। वो गाड़ियां कब हम देखेंगे टोयोटा करोला में प्राइम मिनिस्टर को और एक पुलिस की मोबाइल के साथ? ठीक है जी। फिर मरियम बेबी है, उनके पास भी मशीनरी गवर्नमेंट की चल रही है, किस खाते में चल रही है वो भी दिखाए ना। काबीना पे तो निकाले। तीसरी चीज ये कि देखिए सर, यूटिलिटी बिल्स जो है ना, वो हमेशा से लोग अपनी जेब से देते आते हैं, वो अलाउंसेस का पैकेज कभी भी नहीं होता वजीर है। तो अगर आप पहले से भी दे रहे थे, हम भी दे रहे थे, सर मैंने तो घर वर नहीं लिया था सरकार से, अल्लाह की मेहरबानी। आपके वजीर भी बिल जमा करवाते थे, खुद देते थे? जो वजारत के घर में रहता था, मैं तो नहीं रहा कभी, वो बिल यूनिफॉर्म इसका ऑर्डर है कि वो आप अपनी जेब से ही भरते। ठीक है। तो वो पहले भी भरे जा रहे थे, आज भी भरे जाएंगे, तो उसको एक नए नाम से मार्केट करने की जरूरत है, वो फ्लॉप मार्केटिंग है। ठीक है जी। तीसरा ये कि जी आप जो वजारत में आपने डाकू बिठाए हुए, उन डाकुओं को उतारे मसलन और शरीफ लोगों को बिठाएं मसलन। वो डाकू की लिस्ट बहुत लंबी है ना, अब मैं वो लिस्ट गिनने बैठूंगा तो आपके 3 प्रोग्राम चले जाएंगे। ठीक है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। ऐसे काम ना करें। टर्की का दिया हुआ खैराती माल आपने टर्की को वापस कर दिया।
ٹھیک ہے نہیں وہ فیک نیوز تھی. ٹھیک ہے. دیکھیں سر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں نا عفان بھائی. اسی طریقے سے آپ خود غربت کی لکیر سے نیچے ہے, آپ کے آٹا کھانے کو نہیں, آپ لوگوں کی مدد کرنے نکل کے, بھائی پہلے آپ اپنی مدد تو کر لیں. آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کسی ڈیلیگیشن کو لے کے 7 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں پیسے دے دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کرے پی ڈی ایم والا, لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے, طریقے سے کریں. طریقے سے کرے. اچھا افنان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کیبنٹ 85 لوگوں کی کیبنٹ کے ساتھ آپ آسٹریٹی مہم شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر مریم بی بی جو ہیں ان کے پاس سرکاری گاڑیاں, سرکاری سیکیورٹی, وہ پرائم منسٹر صاحب کی اتنی لمبی چوڑی سیکیورٹی, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جہاز, ان کی اتنی لمبی چوڑی سیکیورٹی, اس کے ساتھ آسٹریٹی کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلے تو میں مریم نواز صاحبہ کی گاڑیوں کا جو ہے اس کو ایڈریس کر لوں. مریم صاحبہ کے پاس جتنی گاڑیاں وہ ساری پرائیویٹ ہیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی آج کل موو کر رہا ہوں. ان کی اپنی جو گاڑی ہے وہ NA049 ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. پروٹوکول کی بھی میں گزارش پوری بات بتاتا ہوں نا. سیکیورٹی پولیس کی جو ہے وہ جہاں پہ وہ جاتی ہیں ان کو پولیس کی سیکیورٹی دی جاتی ہے, جو صرف اس لیے کیونکہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے. ہمیں ڈی جی خان ان کو 25 گاڑیاں دیں گے نہیں, ان کی لائف کو نہیں 25 گاڑیاں نہیں ہے, میرا خیال ہے 25 بہت زیادہ ہے کہتے ہیں, لیکن گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. میں غلط بات نہیں کروں گا, اب میں مان رہا ہوں گاڑیاں نہیں ہوں گی نا, نہیں 8 10 12 گاڑیاں وہ ہماری اپنی بھی گاڑیاں ہیں نا. نہیں آپ ٹھیک ہے پولیس میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, اگر میں آپ کو دکھا دوں 15 گاڑیوں میں زیادہ گاڑیاں ہیں. میری گزارش سنیں نا. ڈی جی خان کا اب راجن پور میں ہم نے جلسہ کرنا تھا کل, آج ہے ہاں کل کرنا تھا, ہم نے نہیں کیا کیونکہ سیریس سیکیورٹی تھریٹ تھا ہمیں وہاں پہ, اتنا زیادہ تھا کہ ہم نے اسے کیسے, حالانکہ وہ بڑا ضروری ہے وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کو معلوم ہے. تو لیکن عمران خان صاحب سے زیادہ سیکیورٹی پرابلم نہیں, ان سے زیادہ نہیں ہے, آپ نے لے لی واپس. نہیں ان سے زیادہ نہیں ہے. آپ یقین کریں ماڈل ٹاؤن کے اوپر آپ 180H کے اوپر آگے دیکھ لیں کتنی سیکیورٹی باہر کھڑی ہوتی ہے. اگر دیکھیں کہیں پہ زیادہ سیکیورٹی کی واقعی ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں. مریم صاحبہ کے گھر کے اوپر سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے؟ طوفان ہے, لیکن 180H کے اوپر تو میرے خیال ہے 2 موبائلیں کھڑی ہوتی ہیں. وہ تو آفس ہے نا ان کا, ہوتی وہیں پہ ہی ہے وہ. میں یہ بتا رہا ہوں, آپ یہ فرمائیے گا کہ ان کے گھر کے اوپر ہے یا نہیں؟ دیکھیں گھر پہ بھی ہے, گھر پہ بھی اچھی بات ہے. میں غلط بات تو نہیں کر رہا, میں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 180H کے اوپر آپ باہر آ کے دیکھ لیں 2 یا 3 موبائل. اچھا میری گزارش نہیں, میری گزارش دیکھیں دوسرا فارم پہ دیکھیں, آپ کا پیسے ہیں, آپ یہ خرید کے بھی کھا سکتے ہیں. میری گزارش پیسے کا پرابلم کیا, آپ بھی اپنے پرائیویٹ رکھ لیں. انہوں نے رکھے, ان کی ساری اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے, مگر وہ ظاہر ہے دیکھیں ایک حد تک ہی آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں نا. آپ کی بلٹ پروف بم پروف گاڑی بھی اپنی ہے, ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے, اپنا گارڈ بھی اپنے ہیں, آپ کے جتنے ملازم وہ بھی سارے اپنے ہیں. صرف اس جگہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ پولیس آپ کو کارڈن آف کر کے سیکیور کر کے دیتی ہے. لیکن میں اس کے اوپر آ جاؤں, انہوں نے جیل کی بھی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جیل جانا کسی کو مزے کی جگہ تو نہیں ہے نا جیل جانا, نہیں, لیکن وہ اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے فیصل بھائی کہ جب اس ملک کے اندر آمریتیں آتی رہیں گی, لوگوں کو بند کیا جائے گا جیلوں میں, لوگوں کو کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی, تو جب وہ باہر نکلیں گے تو بڑے لیڈر ہی بنیں گے نا. اگر تو فرض کریں میں نے قتل کیا اور مجھے سزائے موت ہوگی تو ٹھیک ہے, یا میں نے چوری کی تو جو اس کا معاملہ وہ پھر میں آسٹریٹی کے اوپر یا کہتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں, میں واپس آؤں گا آپ پہ ہی. لیکن ایشو یہ ہے کہ آسٹریٹی سب سے زیادہ انڈیا میں سٹارٹ ہوئی تھی, اور پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. اور وہاں پہ جب آسٹریٹی شروع ہوئی تو نہرو نے پوری زندگی سوت کے کپڑے پہنے, انہوں نے کوئی اور کپڑا نہیں پہنا. اور اس کے بعد اندرا گاندھی جو ظاہر ہے بہت بڑی فیملی, بڑے پیسے والے لوگ تھے, اندرا گاندھی نے بھی ہمیشہ سستی ساڑی پہنی ہے زندگی میں, اس نے کبھی کوئی لیوش قسم کی یا ایکسپینسو ساڑیاں نہیں پہنی. لیکن جو یہاں پہ جو لیڈرز ہیں ان کا جو رہن سہن ہے, ان کے جو سوٹس ہیں, ان کے جو میک اپ ہے, ان کے جو بیگز ہیں سر, وہ غربت کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. افنان صاحب یہ فرمائیے سر, یہ سادگی بہت اچھی چیز ہے, لیکن لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے, کیونکہ پاکستان میں ایک چیز شروع ہوتی ہے اگلے مہینے ٹھس ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سادگی جو ہے وہ اپنا تو ہم رہے, اب تنخواہیں اگر نہیں لے رہے, مراد نہیں لے رہے, گاڑیاں نہیں لے رہے, تو ظاہر سادگی تو ہے اس کے اندر. اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو اب ہمیں سائن کرنے جا رہے ہیں, یہ جو IMF کی ہم نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی آئے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ بات جو ہے وہ کے سامنے ہو کہ ہم ان کے دکھ درد میں جو ہے وہ پورا شریک ہے,
اور جو ہے وہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ایک کوئی فیڈرل منسٹر ہوتا ہے اگر 2 نمبری نہ کرے تو اس کے پاس کوئی بہت زیادہ مراد نہیں ہوتی. ایک گاڑی ہوگی, ایک گارڈ کی گاڑی ہوگی, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ تو کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہ پھر اور طریقے سے ہوتا ہے معاملہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو سادگی ہی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو لے کے آگے چلنا چاہیے, کیونکہ ظاہر مشکل وقت ہے, غریب لوگ ہیں, اور ابھی کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ, لیکن اچھا وقت بھی آئے گا. اور جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی پاکستان کو مسائل اچھے وقت کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہم تو دن رات ایک کر کے ہم ایفرٹ ہی کر رہے ہیں نا. 870 ارب روپے IMF نے کہا تھا ٹیکس لگانے کے لیے, ہم نے 170 کے لگائے ہیں. ہم نے جو ہے وہ تمام جو فارن ریلیشن شپ خراب ہوئے ہوئے تھے ان کو ہم ریپیئر کر رہے ہیں, سعودی عربیہ سے, چائنا سے, ٹرکی سے. پھر ہم جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ ساری رک گئی تھی ان کو دوبارہ سے واپس پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ایک دم سے نہیں ہوگا, اس میں کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا. ہم نے 2013 میں بھی مسائل حل کر کے دیے تھے, ہم ابھی بھی کر کے دیں. ویسے یہ سادگی ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کی بھی ناکام ہوگی, اور اس گورنمنٹ کے بارے میں بھی آپ لوگ بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے؟ سر مجھ سے اگر ذاتی رائے مجھ سے آپ پوچھیں تو دیکھیں, یہ تو PDM کا بوجھ تو ہم نہیں اٹھا سکتے, تباہی ہوئی نا پاکستان کی. اور پلس یہ کہ آپ آزمائے ہوئے کو بار بار نہ آزمائیں. ٹھیک ہے, نئے ینگ یوتھ ہے, بڑا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر. جو میں پیدا ہوا تھا, چھوٹا تھا, جوان ہوا, بڑا ہوا, میں بھی بڑھاپے کی طرف چل پڑا ہوں, وہی شکلیں, وہی چلے جا رہے ہیں, وہی خزانے بھرتے چلے جا رہے ہیں, ووٹ خریدتے جا رہے ہیں. عمران خان تو نئے ہیں نا. دیکھیں عمران خان صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب ان سب میں بہتر انسان ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز وہی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے ایڈوائزرز ان کے ساتھ کرتے تھے. اور میں عمران خان صاحب کو اسی کرسی میں وزیر اعظم کی بیٹھ کے بول چکا ہوں کہ سر ادھر نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے, ان کو پھنسانے والے بھی یہی سارے ایڈوائزر تھے. ماشاءاللہ سے جب ہمارے پاس آئے تو ان کے بھی بہت سارے ہم لے کے آئے نا تحفے میں, جہیز میں, تو وہ بھی وہی تھے. تو وہ ادھر بھی یہی باتیں کرتے تھے, ادھر بھی یہ چورن بیچتے تھے. تو ہم تو روایتی پولیٹیشین نہیں تھے, ہم تو کاروباری گھر سے تھے یا ورکر تھے یا جو بھی تھے, وہ آگے سیاست کے اندر. یہ خان صاحب کی خوبی ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو پالیٹکس میں لائے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, ہمارے وہاں تو پیر, چودھری, میر جو ہے وہ برابر تھا کٹہرے کے اوپر کھڑا ہوا. اگر وفاقی وزیر وہ باپ دادا سے چلتا آ رہا تھا تو ہم بھی وفاقی وزیر بن گئے, تو ہم نے تو کسی کھاتے میں نہیں لیا نا لوگوں کو. ہم نے سائڈ پر ہو یار, اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں گاؤں کے تو ہم لینڈ لارڈ ہیں شہر کے, سائڈ پر ہو. تو ہمارے کیس میں یہ ضرور عمران خان صاحب کو آپ کریڈٹ دے سکتے پاکستان کے اندر کہ انہوں نے سب گدے گھوڑے سب ساتھ کھڑے کر دیے. اب وہ نہیں رہا کہ میر, چودھری, شاہ اور مرید جو ہے وہی آئے گا وزارت کے اوپر. اب تو ہمارے جیسے جب وزیر بن گئے تو ہم نے ان کو بھی کہا چلو بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ, ہماری لائن آگے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمال اگر عمران خان صاحب کر سکتے تو یہ کمال آج بھی کرنا چاہیے, اور آج بھی نئے لوگوں کو چانس دینا چاہیے. وہی شکلیں جو پیدائش سے لے کے مرنے تک ہماری نظر آ رہی ہیں, انہی کا باپ دادا, کوئی آگے نانا کا نام لگائے گا, دادا کا پیچھے نام لگائے گا, پھپھی کا, کوئی بھتیجے کا, کوئی بانجے کا, سیاست چل رہی ہے. کیا پاگل پن ہے اس ملک کے اندر. اچھا ویسے عمران خان صاحب آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ اگلا الیکشن جلدی لے لیں گے اور اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے یا نہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ان سے وہ کام کرا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگلا الیکشن جلدی نہیں لے پائیں گے. اچھا, اور یہ انہوں نے دیکھے نا, 2 میجر حکومتیں تھیں آپ کے پاس, پنجاب آپ کا سب سے بڑا صوبہ تھا, کیا فائدہ تھا دینے کا اس حکومت کو. پھر آپ فیڈرل سے ریزگنیشن کرے, پھر آپ نے کہا ریزگنیشن ریورس کر لو, پھر آپ نے سائفر لائے, سائفر سے بھی چھڑ گئے, پھر بادل صاحب بہت اچھے تھے, پھر برے ہو گئے, پھر اچھے ہو گئے, پھر بہت برے ہو گئے. پھر آپ یہ حقیقی آزادی کے لیے جیل بھرو تحریک کے اندر چلے گئے, پھر جیل بھری تحریک سے باہر آ جائیں گے, پھر نیا کوئی نقشہ شروع ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ پاپولر آدمی ہے, وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, مسئلے کا حل کریں, آگے بڑھیں, ملک کو بھی لے کے آگے بڑھیں. چوری پرویز الہی صاحب کی وجہ سے پارٹی مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ ویسے آخری سوال. دیکھیں جی, میں پرویز الہی صاحب کے لیے اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ میرا ان سے اور ان کے پورے خاندان سے گھر کا تعلق ہے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں. خاندان تو ڈیوائڈ ہو گیا نا اب. میں تو ان کی ڈویژن کے ساتھ دوستیاں نہیں اپنی ختم کر رہا نا, میرے تو پورا خاندان ہی دوست ہے, تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے ٹھیک فیصلہ کیا PTI کو جوائن کرنا ہے. اب ان کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی, میرے خیال سے ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں تھی. اور عمران خان صاحب نے بھی ٹھیک فیصلہ کیا ان کو لے کے. یہ تو عمران خان صاحب کے کسی فیصلے کو میں نے کبھی ضرورت ہی نہیں کی کہ میں کہوں کہ صحیح ہے غلط. اور عمران خان صاحب انہیں پریزیڈنٹ بنا دیں گے واقعی یا نہیں بنائیں؟ بنا دیں گے, بنا دیں گے سر. اور باقی پھر شاہ محمود قریشی صاحب کہاں جائیں گے, اسد عمر صاحب کہاں جائیں گے, پرویز خٹک صاحب کہاں جائیں گے؟ ابھی تو 30 دن جہاں جانا ہے وہاں جائیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. خیر آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.